औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑडियो बुक सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बाबरकत ज़िंदगी पर मुश्तमिल है कि जिसमें आपकी विलादत से लेकर रहलत तक के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान किए जाएंगे। इस किताब के राइटर हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी और इनके बकिया पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट बनामे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आइए सब्र, शुजाअत और ईसार की इस अजीम दास्तान को सुनते हैं। आज इंशाअल्लाह के हम इस किताब का 5वां हिस्सा बयान करेंगे। किसी और तमहीद के बगैर चलते हैं किताब की तरफ। दरबार यजीद की पेशी के बाद क्या हुआ? तारीख़ बयान करती है कि यजीद ने हुक्म दिया था कि ख़ानदान रसूल को ऐसी जगह क़ैद करके रखा जाए कि जो उन्हें सर्दी और गर्मी से ना बचा सके। चुनांचा कैदियों को ऐसी ही जगह रखा गया। सूरज की गर्मी और बराह रास्त शुआओं के पड़ने की वजह से उनके चेहरों की रंगत बदल गई। यह काफ़िला जब तक शाम में रहा मुसलसल इमाम की नौहा खानी में मसरूफ़ रहा। ज़ौजा यजीद का नाम हिंद बिनते अब्दुल्ला बिन आमिर था। बाप के कत्ल होने के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के घर में आ गई थीं और एक ज़माने तक खिदमत करती रहीं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आप इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के घर में मुंतकिल हो गईं। हिंद एक खूबसूरत औरत थी। माविया ने उसे तलब किया और यजीद के साथ उसकी शादी कर दी। यूँ उसने बकिया ज़िंदगी यजीद के घर में गुजारी। हिंद हमेशा मदीने से आने वाले मुसाफिरों के ज़रिए इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात से मुतल्ले होने की कोशिश करती रही, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो हिंद को इस बारे में पता नहीं चला। आले मोहम्मद का काफ़िला जब शाम में वारिद हुआ तो एक औरत हिंद के पास आई और कैदियों को देखने के लिए कहा। हिंद ने बेहतरीन लिबास ज़ेबतन किया और हुक्म दिया कि कैद खाने में कुर्सी रखी जाए ताकि ज़मीन पर ना बैठूं। शाम के वक्त हिंद कैद खाने की तरफ रवाना हुई। लौंडियों ने मशल उठा रखी थी। जब सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की उस पर निगाह पड़ी तो उम्मे कुलसूम से फरमाया, बहन क्या तू इस कनीज़ को जानती है? जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया, नहीं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिन अब्दुल्ला है। ये सुन के जनाब उम्मे कुलसूम खामोश हो गईं और सर झुकाया। इस तरह जनाब सैयदा ज़ैनब ने भी अपना सर झुका लिया। हिंद जनाब ज़ैनब के करीब कुर्सी पर बैठी और उनसे कहा कि अपना सर उठाओ। बीबी खामोश रहीं, कोई जवाब न दिया। हिंद ने पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? बीबी ने कहा, मदीने की। हिंद ने जब लफ्ज़ मदीना सुना तो कुर्सी छोड़ के नीचे आ गई। बीबी ने पूछा, तुमने कुर्सी क्यों छोड़ी? हिंद ने कहा, क्योंकि आपका वतन मदीना है। इस जलालो अज़मत के बायस मैं ज़मीन पर बैठी हूँ। हिंद ने अर्ज़ की, बीबी मैं चाहती हूँ कि मैं मदीने में आपके घर के मुतालिक दरियाफ़्त करूँ। तो उन्होंने फरमाया कि जो चीज़ चाहे पूछो। हिंद ने अर्ज़ की, मैं तुझसे अली इब्ने अबी तालिब के घर के मुतालिक पूछना चाहती। बीबी ने उससे फरमाया कि आपको अली इब्ने अबी तालिब के घर से क्या वास्ता? हिंद ने कहा कि मैं उनके यहाँ कनीज़ रह चुकी हूँ। बीबी ने कहा, उनके मुतालिक तुम क्या दरियाफ़्त करना चाहती हो? हिंद कहती है कि मैं आपसे हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके भाइयों और औलाद के मुतालिक सवाल करना चाहती हूँ। उनकी बहन ज़ैनब कुलसूम और बाकी मख्तूरात इस्मत के मुतालिक मालूम करना चाहती हूँ। ये सुनना था कि बीबी रो पड़ी और कहने लगी, तुम ख़ानदान अली के मुतालिक दरियाफ़्त करना चाहती हो? हम बिनाते रसूल हैं। यजीद के सामने जो सर मौजूद है वो हुसैन इब्ने अली का है और अब्बास और बाकी शहदा ज़मीन करबला पर बेगोरो कफन और बिला सर मौजूद हैं। वो जो बीमार और कमज़ोर है वो अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन है। मैं ज़ैनब हूँ, ये उम्मे कुलसूम और ये बाकी औलाद फ़ातिमा ज़हरा है। ये सुन के हिंद ने अपने मुँह पे तमाचे मारे, शदीद गिरिया और बुका करते हुए बेहोश हो गई। जब इफ़ाक़ा हुआ तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ए हिंद, अपने घर जाओ, मुझे तुम्हारे शौहर यजीद के मुतालिक तुम्हारे बारे में खौफ है। हिंद ने अर्ज़ की कि बखुदा मैं इस वक्त तक घर नहीं जाऊँगी जब तक मैं अपने मौला और सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे नौहा न कर लूँ और तमाम मस्तूरात हाशमिया को अपने मकान पर न ले जाऊँ। हिंद ये कहकर हसरत से बीवियों की तरफ देखने लगी, अपने सर से चादर उतारी और प्यादा पा दरबार की तरफ चल पड़ी। दरबार में जाकर यजीद से बोली, ए यजीद, तूने हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन इब्ने फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह के सर अक़दस को मेरे दरवाजे पर लटका दो। यजीद उस वक्त अपने तख्त पर बैठा हुआ था और उसके सर पर याकूत और जवाहिर से मुरस्से ताज था और जब अपनी ज़ौजा को इस हालत में देखा, उठा और उसके सर पर चादर डाली, कहने लगा, हाँ ए हिंद, क़त्ल हुसैन इब्ने फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह पर नौहा करो।
اللہ قتل کرے عبید اللہ ابن زیاد کو کہ اس نے حسین ابن علی کو شہید کیا۔ ہند نے جب دیکھا کہ یہ یزید نرمی سے گفتگو کر رہا ہے تو کہنے لگی، تیرا برا ہو اے یزید، تجھے میری حمیت کا خیال تو آیا، لیکن بنت رسول کے متعلق تجھے ایسا خیال کیوں نہ آیا؟ تو نے ان کو سر اریاں کر کے زندان میں قید کر دیا۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک بنات رسول کو اپنے گھر نہ لے جاؤں۔ یزید نے ایسا کرنے کا حکم دیا تو بنات رسول کو گھر لے گئی، جہاں پر آل ابی سفیان کی عورتوں نے ان کا استقبال کیا اور بنات پیغمبر کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لیے۔ پھر زیورات اتار کر 3 دن تک خاندان رسول کے ساتھ گریہ اور زاری کرتی رہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شام کی اکثر آبادی حکومت بنی امیہ سے متنفر ہو گئی اور شام کے حالات روز بروز بدتر ہوتے گئے۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو ذریت رسول کو ایک خاص مقام کی طرف منتقل کر دیا کہ جہاں پر آل ابی سفیان کی عورتوں نے بنات پیغمبر کا استقبال کیا۔ اس طرح تاریخ میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ یزید نے آل محمد سے استدعا کی کہ آپ یہیں پر رہنا پسند کرتے ہیں یا مدینے کی طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ آل محمد کی طرف سے جواب ملا کہ ہم امام حسین پر نوحہ کرنا چاہتے ہیں۔ یزید نے کہا کہ جو چاہے کرو، آپ کو اجازت ہے۔ پھر دمشق کے مکانوں کو خالی کرایا گیا۔ اجازت ملنے کے بعد شام میں مقیم تمام ہاشمی اور قرشی خواتین نے سیاہ لباس پہنے 7 دن تک گریہ اور ماتم کیا۔ 8ویں روز مدینے جانے کا ارادہ کیا۔ یزید نے محمل حاضر کرنے کا حکم دیا، بہت سارا مال دیتے ہوئے کہا کہ یہ مال تمہاری مصیبتوں کا معاوضہ ہے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کہا، اے یزید، تو کتنا بے حیا اور بے شرم ہے، تو ہمارے بھائی اور اہل بیت کو قتل کرتا ہے اور ہمیں اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہے۔ پس خاندان عصمت و طہارت نے تمام مال یزید کو واپس لوٹا دیا اور کچھ بھی نہ لیا۔ کچھ کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید سے اپنے بھائی کی عزاداری کی اجازت طلب کی۔ اس نے اجازت دی اور بیبیوں کو دارالحجارہ میں منتقل کیا۔ وہاں پورے 7 دن بیبیوں نے ماتم کیا۔ روزانہ شام کی لاتعداد عورتیں ماتم میں شرکت کرتی تھیں۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ یزید کے محل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا جائے۔ مروان کو اس کا علم ہوا تو اس نے یزید سے کہا کہ حالات بدل چکے ہیں، اب اہل بیت کو یہاں ٹھہرانا تمہارے لیے مناسب نہیں، انہیں رہائی دو اور انہیں واپس حجاز روانہ کرو۔ چنانچہ یزید نے قیدیوں کی واپسی کا انتظام کیا اور انہیں مدینے پہنچایا۔ روایات میں ہے کہ جب یہ قافلہ سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا کہ جہاں پر 2 راہ تھا، ایک راستہ سیدھا مدینے کو جاتا تھا اور دوسرا عراق کی طرف، تو اہل بیت پیغمبر نے خواہش کی کہ ہمیں کربلا کے راستے سے لے چلو۔ چنانچہ حسب الحکم عراقی راستہ اختیار کیا گیا۔ جب یہ تباہ حال قافلہ کربلا میں وارد ہوا تو قافلے والوں نے دیکھا کہ اسی وقت جابر بن عبداللہ انصاری کہ جو صحابی رسول ہیں اور کچھ ہاشمی کربلا میں وارد ہو رہے ہیں، اور ان دونوں قافلوں کے کربلا میں وارد ہونے کی تاریخ 20 صفر یعنی بروز 40 تھی۔ انتہائی حزن و ملال اور گریہ اور بکا کے ساتھ باہم ملاقات ہوئی۔ جگر فراش انداز میں مراسم عزاداری بجا لائے، لیکن خصوصاً اس وقت جب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھائی کی قبر پر پہنچی تو بلند آواز سے روتے ہوئے اور بین کرتے ہوئے کہا، وَأَخَا وَأَخَا۔ کتب تاریخ میں مرقوم ہے کہ قافلہ آل رسول 3 دن تک یہاں پر قیام پذیر رہا، گریہ اور ماتم ہوتا رہا۔ بعد ازاں کربلا سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 40 یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام کے متعلق اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ یہ 20 صفر 61 ہجری یا پھر 21 صفر 62 ہجری کا دن تھا۔ ایک مدت کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے وطن عزیز، جائے پیدائش اور اپنے جد رسول معظم کی جائے ہجرت پر پہنچی۔ آج سے چند ماہ قبل جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وطن سے کوچ کیا تھا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ سفر شروع کیا اپنے بھائیوں کے ہمراہ، اور آج جب واپس پلٹی ہیں تو سوائے یتیم بھانجے امام سجاد علیہ السلام اور چند ایک بچوں اور مستورات کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ سب کے سب میدان کربلا میں گرم اور تپتی ریت پر سو گئے تھے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو پہل سیدھا مسجد نبوی اور روضہ رسول کے پاس جا پہنچا، جہاں پر ام المصائب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بلند آواز سے روتے ہوئے کہا، اے جد نامدار، میں آپ کے پاس اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔
اس وقت سیدہ عالم کی یہ حالت تھی کہ آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، نہ ہی گریہ اور بکا، نوحہ اور بیان کرنے میں افاقہ ہوتا۔ یقیناً ملائن نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اہل بیت محمد کو رونے سے روکا تھا، یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی نالہ اور فغاں کرتا اور روتا تو وہ ہمارے سروں پر نیزے مارتے۔ اب جبکہ بی بی اپنے گھر پہنچ چکی تھیں تو کون تھا کہ جو آپ کو نوحہ اور ماتم کرنے سے روکتا؟ مدینے کی عورتیں محلہ بنی ہاشم میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے گھر جمع ہو جاتی، آپ کو پرسہ دیتی، آپ ان کے سامنے اپنے مصائب اور آلام بیان کرتی، یزید اور بنی امیہ کے مظالم کو بیان کرتی، انتہائی گریہ اور ماتم ہوتا، خصوصاً جب آپ کوفہ اور شام کے راستے اور دربار یزید کے مصائب بیان کرتی۔ یہ باتیں ہر طرف پھیلتی گئیں، لوگ یزید اور بنی امیہ سے متنفر ہونے لگے۔ حاکم مدینہ کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو اس نے یزید کو خط لکھا کہ مدینے کے حالات دن بدن بدتر ہو رہے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مدینے سے نکال دیا جائے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یزید نے حاکم مدینہ کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مدینے سے جلا وطن کرنے کا حکم نہ دیا ہو، لیکن بی بی نے مدینہ چھوڑنے سے انکار کیا، گویا کہ نہ وہ موت سے ڈرتی ہیں اور نہ ظالموں کے ظلم سے، کیونکہ بی بی اس گھر میں پلی بڑھی تھی کہ جن کے رہنے والوں کا قول تھا کہ موت سعادت ہے اور ظالم کے ساتھ زندگی گزارنا ذلت و عار۔ جب بی بی نے مسسم ارادہ کیا کہ ہرگز مدینہ ترک نہیں کریں گی تو ہاشمی مستورات ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یزید اور اس کے مظالم کا ذکر کیا اور یہ خدشہ کیا کہ ممکن ہے کہ کہیں دوبارہ واقعہ کربلا نہ دہرایا جائے، اس لیے یزید نے جناب سیدہ کو جبراً مدینہ چھوڑنے کے لیے والی مدینے کو حکم دیا۔ اس صورت میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینہ چھوڑ کر مصر جانے کے لیے تیار ہوئیں، کیونکہ مدینہ منورہ کے بعد آپ مصر کو ہی پسند کرتی تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں بہت سے نامور افراد مصر کے گورنر اور والی رہ چکے تھے، مثلاً قیس بن سعد بن عبادہ انصاری، محمد بن ابی بکر، مالک اشتر۔ ایک مشہور قول کی بنا پر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اتوار کی شب 15 رجب 62 ہجری میں وفات پا گئیں۔ اس مشہور قول کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ اسی طرح آپ کے سبب وفات کے متعلق بھی تاریخ میں کئی احتمالات موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں آنے والے مصائب اور آلام کو برداشت کرتے کرتے بہت جلد ہی طبی وفات پا گئیں، اور آپ کی قبر مبارک کے متعلق بھی 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہیں، اور کئی ایک محققین نے اس قول کو اختیار کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ شام میں دفن ہیں، کیونکہ شام کے شہر دمشق میں حضرت عبداللہ کی جاگیر تھی اور آپ اسی جاگیر میں دفن ہیں، اور مشہور قول بھی یہی ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک سے مومنین آپ کی مرقد کی زیارت کے لیے دمشق جاتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے مصر کے شہر قاہرہ میں وفات پائی اور یہیں پر آپ دفن ہیں، اور متعدد ارباب سیر و تواریخ کا رجحان بھی مصر کی طرف ہے۔ واللہ اس حقیقت میں کسی بھی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے جد نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد ماجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے دونوں بھائیوں سے بہت سی احادیث سنی، لیکن حوادث دہر نے اس فکری اور علمی میراث کو تباہ کر دیا۔ اب ہمارے دامن میں آپ کی بیان کردہ روایات کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔ آج ہم آپ کو حدیث ایمن کو بیان کریں گے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کی تھی۔ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری اس حالت کو میری پھوپھی جان نے محسوس کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے بزرگوں کی یادگار، کیا ہوا؟ میں دیکھ رہی ہوں جیسے تمہاری روح نکلنے والی ہے۔ میں نے کہا، پھوپھی جان، آخر میں جزا فضا نہ کروں تو اور کیا کروں، جبکہ میں نے اپنے سردار بھائیوں، چچاؤں، چچازاد بھائیوں کو خاک اور خون میں غلطاں دیکھا ہے۔ ان کے لاشیں میدان میں پڑے ہیں، انہیں کفن دیا گیا، نہ ہی انہیں کسی نے دفن دیا۔ ان مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں، گویا ان کا تعلق ویلم اور خضر سے ہو۔ میری پھوپھی جان نے کہا کہ اس منظر کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو وہ عہد ہے کہ جو رسول خدا نے تمہارے دادا امیر المومنین اور تمہارے چچا حسن مجتبیٰ
اور تمہارے والد امام حسین سے کیا تھا۔ اللہ نے اس امت کے کچھ افراد سے میثاق لیا تھا جنہیں اس امت کے فرعون نہیں جانتے، اور ان متفرق اعضاء کو جمع کریں گے، خون میں غلطہ جسموں کو جمع کر کے انہیں دفن کریں گے۔ اس کربلا میں تیرے والد کی قبر کا نشان قائم کریں گے کہ جس کے نشانات کبھی نہ مٹیں گے، اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا نشان کبھی بھی ختم نہ ہوگا، جبکہ کفر کے سربراہ گمراہی کے پیروکار اس کے مٹانے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے نشانات اور زیادہ ظاہر ہوں گے اور اس کا معاملہ بلند اور برتر ہوتا رہے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ یہ عہد اور خبر کیا ہے؟ تب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ مجھ سے ایمن نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ میں نے ان کے لیے حریرہ تیار کیا۔ حضرت علی ان کی خدمت میں لے گئے اور ان کے ساتھ کچھ کھجوروں کی مقدار بھی تھی۔ ایمن کا بیان ہے کہ پھر میں دودھ اور مکھن کا پیالہ لے کے گئی۔ رسول خدا، علی و فاطمہ، حسن و حسین نے اس میں سے کھایا، کھجور اور مکھن کو بھی تناول کیا۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمکنے لگا۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے بعد آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، ہاتھ بلند کیے، سجدہ کیا، اور سجدے میں آپ نے گریہ کیا۔ آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور کچھ دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کچھ وقت تک زمین کی طرف دیکھتے رہے۔ اس دوران آپ کے آنسو بارش کے قطرات کی مانند زمین پر ٹپک رہے تھے۔ ان تمام شخصیات نے آپ کے رونے کی وجہ پوچھی۔ گریے کا یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ پھر علی و فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو کبھی نہ رلائے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں زخم ہو رہا ہے۔ رسول نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اس نعمت پر خدا کی حمد کی کہ اتنے میں جبرائیل آئے اور کہا کہ محمد، اللہ نے تمہاری خوشی کو جان لیا، یہ دیکھ لیا کہ آپ اپنے بھائی علی، بیٹی فاطمہ، ان کی اولاد حسن و حسین کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ خدا آپ کے لیے نعمات کی تکمیل کرے، انہیں اور ان کی اولاد اور ان کے محب اور شیعوں کو آپ کے ساتھ جنت میں جگہ دے، آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ڈالے۔ خدا انہیں بھی آپ کی طرف سے نعمات سے نوازے اور انہیں اپنی نعمات عطا کرے، آپ اس پر راضی ہوں۔ لیکن تمہارے خاندان کو دنیا میں مصائب جھیلنے پڑیں گے، ان پر وہ لوگ ظلم کے پہاڑ توڑیں گے کہ جو آپ کی ملت ہونے کے دعوے دار ہوں گے، جبکہ وہ اللہ اور آپ سے بیزار ہوں گے۔ آپ کی امت آپ کے خاندان کو ناحق قتل کرے گی، بقیت السیف کو قیدی کرے گی، اور ان کی قتل گاہیں ایک دوسرے سے دور ہوں گی، ان کی قبریں ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ان کے لیے بھلائی ہے، آپ اس بھلائی پر اللہ کی حمد کریں اور اس کی رضا پر راضی رہیں۔ رسول نے کہا کہ میں نے اللہ کی حمد کی اور اس کی تقدیر پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ کے بعد آپ کے بھائی کی آزمائش ہوگی، آپ کی امت ان پر غلبہ پا لے گی اور آپ کے دشمن انہیں تکالیف پہنچائیں گے۔ آپ کے بعد خلق خدا میں سے بدترین اور بدبخت ترین شخص جو کہ ناقہ صالح کو پے کرنے والے کی مانند ہوگا، وہ علی کو ایسے شہر میں قتل کرے گا کہ جہاں علی ہجرت کر کے گئے ہوں گے۔ آپ کا یہ نواسہ، یہ کہہ کے امام حسین کی طرف جبرائیل نے اشارہ کیا، آپ کے خاندان کے افراد، آپ کے اہل بیت کے ممتاز افراد، آپ کی امت کے بہترین افراد کے ساتھ فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا۔ جہاں آپ کا بیٹا قتل ہوگا اس سرزمین کا نام کربلا ہوگا۔ اس کے قتل کی وجہ سے قیامت کے دن تیرے اور تیری اولاد کے دشمنوں کو سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ جس دن آپ کا نواسہ اور اس کا خاندان شہید ہوگا اور لشکر کفار ان کا گھیرا کرے گا، اس دن زمین کے تمام طبقات لرز اٹھیں گے، پہاڑوں میں اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ اس دن کائنات کی ہر چیز اللہ سے آپ کے خاندان کی امداد کے لیے درخواست کرے گی۔ اللہ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، ان کی مخلوقات کو وحی کرے گا، میں صاحب اقتدار بادشاہ ہوں، کوئی بھی مجرم مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا مجھے عاجز نہیں کر سکتا، میں بدلے اور انتقام کی پوری قوت رکھتا ہوں۔ پھر اللہ آپ کی امت میں سے ایک گروہ کو بھیجے گا کہ جنہیں کفار نہیں پہچانتے، انہوں نے قتل حسین میں کسی طرح کی شرکت نہیں کی ہوگی، وہ آ کر ان کے اجسام کو دفن کریں گے، وہاں سید الشہداء کی قبر کی یادگار بنائیں گے، وہ قبر اہل حق کی علامت ہوگی۔ روزانہ دن رات 1,00,000 فرشتے قبر حسین کے طواف کے لیے آئیں گے، تسبیح کریں گے، زائرین کے لیے استغفار کریں گے۔ تمام زائرین اور ان کے والدین اور قبائل
اور ان کے شہروں کے نام لکھیں گے، اور زائرین کے چہرے پر عرش الہی کی سیاہی سے الفاظ لکھے ہوں گے کہ یہ خیر الشہداء فرزند خیر الانبیاء کا زائر ہے۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے اور میکائیل کے درمیان کھڑے ہیں، علی بھی ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زائرین حسین کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ انعام کا یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ جو آپ کی قبر یا آپ کے بھائی یا آپ کے دونوں نواسوں کی قبروں کی زیارت کرے، اس کا مقصد رضائے الہی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ کچھ لوگ کہ جو خدا کی لعنت اور عذاب کے مستحق ہوں گے، وہ اس قبر کے نشان کو مٹانے کی سر توڑ کوشش کریں گے، لیکن خدا انہیں ان کے مقصد میں کامیابی نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد رسول کہتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے مغموم کیا اور رونے پر مجبور کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جب ابن ملجم نے میرے والد پر وار کیا اور مجھے اپنے والد میں موت کے اثرات دکھائی دینے لگے تو میں نے اپنے والد سے عرض کی کہ مجھے ایمن نے یہ حدیث سنائی ہے، میں وہی حدیث آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں۔ میرے والد نے کہا، بیٹی حدیث تو وہی ہے کہ جو آپ سے ایمن نے بیان کی، البتہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ اور آپ کے خاندان کی خواتین شہر کوفہ میں قیدی بن کے آئیں گی اور تمہیں ہر طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہوں گے۔ نور چشم، صبر کرنا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، انسانی جان کو پیدا کیا۔ اس پوری روئے زمین پر تمہارے اور تمہارے محبوں اور تمہارے شیعوں کے علاوہ خدا کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ متفرقات۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث پر حسنین کریمین گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سیدہ نے بھائیوں سے کہا کہ میں نے تم بھائیوں سے سنا ہے کہ رسول نے کہا حلال واضح ہے اور حرام بھی، اور کچھ شبہات ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر بی بی نے اپنے نانا کی حدیث کی تکمیل کرتے ہوئے کہا کہ جو انہیں یعنی شبہات کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اس کے دین کا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اس کی جوان مردی اور اس کی عزت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص شبہات میں قدم رکھے اور داخل ہو جائے تو اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے کہ جو اپنی بکریوں کو چراگاہ کے قریب چرائے، اور جس کے چوپائے چراگاہ کے قریب چرنے لگیں تو وہ کسی بھی وقت چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ آگاہ رہو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور خدا کی چراگاہ اس کے محرمات ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے رسول خدا سے یہ حدیث روایت کی کہ بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا بدن ٹھیک، اگر اس میں بگاڑ ہو تو پورے جسم میں بگاڑ۔ آگاہ رہو، وہ حصہ دل ہے۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، کیا تم نے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے آداب سے نبی کی تربیت کی تھی، اور انہوں نے فرمایا میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، احسن انداز سے مجھے ادب سکھایا۔ حضور نے فرمایا حلال وہ ہے کہ جسے خدا نے قرآن میں بیان کیا اور رسول نے واضح کیا، مثلاً خرید و فروخت، نماز کے 5 اوقات، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ رمضان کے روزے، صاحبان استطاعت پہ حج کا ادا ہونا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جھوٹ کا چھوڑنا، نفاق اور خیانت سے پرہیز۔ اور حرام وہ ہے کہ جسے خدا نے قرآن میں حرام کیا اور رسول نے اسے واضح کیا۔ حرام حلال کا متضاد ہے، جبکہ شبہات ایسے امور کا نام ہے کہ جن کے حلال اور حرام کا علم نہ ہو۔ جب کسی مومن کو معلوم نہ ہو کہ چیز حلال ہے یا حرام، اگر وہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شبہات کی پیروی نہ کرے، کیونکہ شبہات محرمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کے کمال میں اضافہ کرے، حقیقت وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں، آپ کا تعلق شجرہ نبوت اور معدن رسالت سے ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے نانا حضرت محمد نے ہم بیویوں کے حقوق بھی شوہروں پر اسی طرح سے فرض کیے جیسے شوہروں کے حقوق ہم بیویوں پہ فرض کیے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کہ میرے نانا نے فرمایا کہ جب کوئی عورت نماز پنجگانہ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے تمام دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو سکتی ہو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات۔ مورخین میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی وفات بروز اتوار 15 رجب کی شام وقت 62 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ تواریخ میں یوم وفات اور سن وفات کے متعلق اور بھی اقوال موجود ہیں۔
عین ممکن ہے کہ بی بی کو اتنی خاموشی سے زہر دیا گیا ہو کہ جس کا علم تاریخ کو نہیں ہوا۔ بہرنو یہ مستورہ بی بی دنیا سے رخصت ہوئیں اور مصائب روزگار سے آزاد ہوئیں۔ آپ نے اپنی جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک روایت کی بنا پر مصر میں بی بی کی وفات ہوئی۔ اہل مصر کے تمام فقہا اور قرا جمع ہوئے اور بی بی کے ذکر کی مجالسیں قائم کی۔ ملک مصر کا رواج ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب شروع ہوتا ہے تو بی بی کے ذکر کی مجالسیں برپا ہوتی ہیں اور اسے مولد زینبی کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ 15 رجب تک جاری رہتا ہے۔ ان راتوں میں قرآن کریم، آل محمد کے قصائد پڑھے جاتے ہیں جنہیں مقامی زبان میں تواشی کہا جاتا ہے۔ 15 رجب کی شب قاہرہ میں بہت بڑا تعزیتی اجلاس ہوتا ہے جہاں پورے ملک سے محبان آل محمد جمع ہوتے ہیں، پھر سیدہ کے سلام کے لیے ان کے روضے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی پاکیزہ روح کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چند کرامات کا ذکر کریں گے۔ ابو اسحاق اسفرائیتی نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کہ جب دشمنوں نے ہمارے خیام پر حملہ کیا تو بیک وقت کئی افراد ہمارے خیام میں داخل ہوئے۔ اس میں ایک شخص نیلی آنکھوں والا، اس نے ہمارے خیمے کا تمام اثاثہ اٹھایا۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا تیرے ہاتھ پاؤں کو قطع کرے اور آخرت سے پہلے تجھے دنیا میں آگ کا ذائقہ چکھائے۔ واقعہ کربلا کے بعد کچھ عرصے کے بعد مختار ثقفی کی حکومت قائم ہوئی اور وہ لعین مختار کے ہاتھ میں آیا۔ اس لعین کا نام خولی بن یزید اصحبی تھا۔ مختار نے اس سے کہا کہ تو نے قتل حسین کے بعد کیا کیا؟ اس نے اپنے مظالم بیان کیے اور شہزادی کی بد دعا کا ذکر کیا۔ امیر مختار نے اس لعین کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور اسے آگ میں جلایا۔ اس واقعے سے ملتا جلتا یہ واقعہ بھی تاریخ میں ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب خاندان پیغمبر کا لٹا ہوا قافلہ شام میں قیدی بن کے آیا تو ایک شامی نے فاطمہ بنت امیر المومنین کی یزید سے خاصکاری کی تو بی بی زینب نے اسے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ خدا تیری زبان کو قطع کرے اور تیری آنکھوں کو اندھا کرے، تیرے ہاتھ کو خشک کرے، اور اللہ تعالیٰ نے بی بی کی اس بد دعا کو قبول کیا۔ بی بی نے قبولیت دعا کو دیکھا تو کہا تمام حمد اس ذات کے لیے کہ جس نے آخرت سے پہلے تجھ پر دنیا میں ہی جلدی سے عذاب نازل کر دیا۔ اسی طرح ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ زینب مقتل میں پہنچیں اور بھائی کی لاش پہ آئیں، آپ کی آنکھوں کے حجابات اٹھے، آپ نے دیکھا کہ رسول خدا مقتل میں کھڑے، آپ نے اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، آپ کے رخساروں پر آنسو روا ہیں۔ اس وقت بی بی نے پکار کر کہا اے نانا جان، اے رسول خدا، آپ کا فرزند حسین میدان میں پڑا ہوا ہے۔ یہ جو واقعہ میں بیان کروں گی اس کو علامہ نوری نے اپنی کتاب دارالسلام میں علامہ سید محمد باقر سلطان آبادی کی زبانی نقل کیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں جن دنوں بروجرد میں تھا تو مسلسل کام کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا اور مجھے بروجرد سے سلطان آباد واپس آنا پڑا۔ بیماری کی وجہ سے میری بائیں آنکھ میں پانی بھر گیا اور مجھے آشوب چشم لاحق ہوا اور اس کے ساتھ آنکھ میں سفیدی پھیلی۔ اس کے ساتھ اتنا درد تھا کہ میں سو نہیں سکتا تھا۔ والد ماجد نے شہر کے اتباع کو بلایا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بیمار کو چاہیے کہ مسلسل 6 ماہ تک دوائیاں کھاتا رہے، جبکہ میری حالت یہ تھی کہ میں دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکا تھا۔ میرا ایک پرہیزگار ساتھی مجھے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ وہ اتباعت عالیہ کی زیارت کے لیے عازم کربلا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے یقین ہے کہ معصومین کی برکت سے خدا مجھے شفا دے گا۔ میری باقی دوستوں نے مجھے اس سفر سے روکا۔ جب ڈاکٹر نے میرا یہ ارادہ سنا تو کہا کہ سفر سخت نقصان دہ ہے، اگر اس نے سفر کیا تو پہلی یا دوسری منزل پر پہنچ کے یہ اندھا ہو جائے گا۔ میرے ایک جاننے والے نے میری حوصلہ افزائی کی، کہا کہ آپ ڈاکٹروں کی باتیں نہ سنیں، معصومین کی درگاہ میں حاضری دیں۔ مجھے دل کا عارضہ بھی تھا، میں نے ڈاکٹر سے بڑا علاج کرایا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ پھر میں زیارت کے لیے گیا تو مجھے شفا ملی، لہٰذا آپ مطمئن ہو کے معصومین کی زیارت کو جائیں۔ چنانچہ میں نے دوستوں کے ساتھ سفر کیا۔ اس وقت میری ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ اہل قافلہ نے میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی مجھے منع کیا۔ بہرنو سفر شروع ہوا۔ منازل بعد میری طبیعت سخت بگڑتی گئی۔ اس پہ میرے قافلے کے ساتھی مجھے ملامت کرنے لگے، کہا اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ ساری رات میں بے چین رہا۔ وقت سحر ہوئی تو درد میں کچھ افاقہ ہوا تو مجھے نیند آ گئی۔ نیند کی حالت میں مجھے صدیقہ صغریٰ خلیلہ کربلا حضرت زینب بنت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے اپنی ردائے مبارکہ کے ایک گوشے کو پکڑ کر میری آنکھ میں مارا، اس پر میری آنکھ کھلی اور مجھے یوں لگا جیسا کہ میری آنکھ میں کبھی تکلیف نہ رہی ہو۔ صبح ہوئی، میں نے قافلے والوں سے کہا کہ آج میں ٹھیک ہوں،
لہٰذا تم مجھے سفر سے منع نہ کرو۔ میرے قافلے والوں کو میری بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ اگر آپ کو اعتماد نہیں تو میری آنکھ پر پٹی جو بندھی ہوئی ہے کھول کے دیکھ لیں۔ دوستوں نے پٹی ہٹائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آنکھ میں نہ آشوب چشم ہے اور نہ سفیدی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے خود محسوس کیا کہ میری دونوں آنکھیں یکساں طور پر سب کچھ دیکھ سکتی ہیں، اور اس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے والد ماجد کو خط لکھ کر انہیں بی بی پاک کی اس کرامت سے آگاہ کیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ابن شہر آشوب نے مناقب اور علامہ ملسی نے بہار میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ متوکل عباسی، اس کے زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ اس عورت کو متوکل کے سامنے لایا گیا تو متوکل نے کہا کہ اپنا نسب بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں زینب بنت علی ابن ابی طالب ہوں۔ متوکل نے کہا کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے تو پھر تو تجھے بوڑھا ہونا چاہیے تھا جبکہ تو جوان ہے۔ اس عورت نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد مجھے اونٹ پر بٹھا کر شام لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں بنی کلاب کے ایک گاؤں کے قریب اونٹ سے گر پڑی۔ اس کے بعد میں وہیں ٹھہر گئی۔ متوکل نے کہا کہ تجھ پر بڑھاپا طاری کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے نانا رسول نے دعا دی تھی کہ تم ایسے ہی جوان رہو گی، یہی وجہ ہے کہ اب بھی میں لوگوں کو جوان دکھائی دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ ہر 50 سال کے بعد تمہیں دوبارہ جوانی مل جائے گی۔ متوکل نے خاندان ابو طالب کے سربراہوں کو بلایا اور کہا کہ آپ حضرات اس کا جھوٹا ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ متوکل کے درباری فتح بن خاقان نے کہا کہ اس کا فیصلہ صرف علی نقی علیہ السلام ہی کریں گے۔ الغرض امام کو دربار میں بلایا گیا اور اس عورت کے دعوے کے متعلق آپ سے پوچھا گیا۔ آپ نے کہا کہ اولاد علی کی ایک علامت ہے، وہ یہ کہ اولاد علی کا گوشت درندوں پر حرام ہے اور اسے درندوں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ اگر وہ اسے نہ کھائیں تو یہ سچی ہے اور اگر کھا جائیں تو جھوٹی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی بات سچی ہے تو پہلے یہ خود درندوں کے سامنے جائیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ درندوں کو 3 دن تک بھوکا رکھا جائے اور اس کے بعد میں خود ان کے سامنے جاؤں گا۔ چنانچہ 3 دن تک شیروں کو بھوکا رکھا گیا۔ متوکل اور اس کے ساتھی محل کی چھت پر بیٹھے۔ امام نے برکت الصبا کا دروازہ کھولا، شیر اٹھے، آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے سب کے سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آپ باہر آ گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس عورت سے کہا گیا کہ اب تمہاری باری ہے تو اس نے جانے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پکڑ کے درندوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ الغرض اسے پھینکا گیا تو درندوں نے یہاں پہ ہمیں ہمارے اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مطالب پسند آئے ہوں گے۔ پروردگار ہمیں زینب سلام اللہ علیہا کے صبر و شجاعت سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو مضبوط تر فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ اس آڈیو بک کے سننے کو ہمارے لیے زاد آخرت قرار دے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔